सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम एक लगारी सब पे भारी में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं आपके साथ सहरेश जुहेब। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के मुताबिक प्रोग्राम में हम कुछ टॉक शोज़ के क्लिप्स शामिल करते हैं जिन पर हम बातचीत करते हैं। लगारी साहब मामूल के मुताबिक मेरे साथ मौजूद हैं जो कि तज्ज़िया देंगे। बहुत से मामलात हैं। सबसे पहले कोरोना वायरस, जिसकी वजह से मुल्क में एक पैनिक की सिचुएशन है। मास्क नायाब हो चुके हैं और महंगे दामों में मिल रहे हैं, जिस पर अब एक्शन लेने का हुकूमत की जानिब से कह दिया गया है। कुछ अदालती मामलात भी हैं। इसके साथ साथ एक बिल जो कि बहुत अहम बिल है वो पास हो गया है। और एक बहुत अहम खबर जो कि आज की सबसे ख़ास खबर है वो है अफ़गान अमन अमल के हवाले से, जो कि मुआहदा आज दोहा में होने जा रहा है। सबसे अहम खबर है, इस पर भी बात करेंगे। भारत जो कुछ कर रहा है अपने मुल्क में उस पर भी बात होगी। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि हम कोरोना वायरस के हवाले से बात करें। और डॉक्टर शाहिद मसूद ने अपने प्रोग्राम में कोरोना के हवाले से क्या कहा है, उनका मौक़िफ़ क्या है, पहले आपको दिखाते हैं, उसके बाद लगारी साहब का उस पर तज्ज़िया लेंगे। आपने गुफ्तगू सुनी, बिल्कुल ठीक बात उनकी जानिब से कही गई कि एहतियात आप ज़रूर करें लेकिन पैनिक ना हो जाएं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना मेटाबॉलिज्म है, क़ुव्वत मुदाफ़ियत है। वो लोग भी हैं जो कि अब उनकी सेहत बेहतर है, उनको कोरोना वायरस हुआ लेकिन अब बिल्कुल ठीक हैं। और बल्कि मैं तो एग्जाम्पल दूंगी, याहिया जाफरी जो कि कराची में केस रिपोर्ट हुआ, जिसके बाद पूरी जाँच पड़ताल की गई, पूरी फैमिली में किसी को कोरोना वायरस ना हुआ और वो लड़का बिल्कुल नौजवान ठीक हो गया, अपने घर चला गया, हॉस्पिटल से डिस्चार्ज उसको कर दिया गया। तो लगारी साहब, एहतियात ज़रूर करनी चाहिए लेकिन ये पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अगर आप ठीक हैं तो आप तो डिप्रेशन का शिकार होकर या फिर हर वक्त एक परेशानी में मुब्तला रहकर खुद को बीमार कर लेंगे उल्टा। नहीं, HIV जो है वो ख़तरा नहीं है। और लोगों को बहुत से हेपेटाइटिस बी होता है, हेपेटाइटिस सी होता है। कितनी आबादी है जो ख़राब पानी की वजह से हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी की मरीज़ है। हमने उसकी कभी फ़िक्र की है? कितने लोग हैं जो HIV का हैं, हम उनकी फ़िक्र की है? कितने लोग हैं जो कुत्ते के काटने से मर जाते हैं, हमने उनकी फ़िक्र की है? कितने लोग हैं जो सांप के काटने से मर जाते हैं, हमने कभी उनकी फ़िक्र की है? कोरोना वायरस जो है उससे पहले और बहुत से वायरसेस आए। मसला ये होता है कि इसको भी लोग अपॉर्चुनिटी समझते हैं कि इससे कुछ पैसे कमा लिए जाएं, कुछ दौलत बढ़ा ली जाए, लग पड़ते हैं काम से। मालूम हुआ कि इस केस से बचाव के लिए आपको जो है वो मास्क लगाना है। बस मास्क की मंडी तेज़ हो गई और लोगों ने कमाना शुरू कर दिया। और बहुत से लोगों ने अपने चलते फिरते कारोबार को छोड़कर इस कारोबार में लग गए। यार पहले तो मास्क भेज लेते हैं ना, फिर उसके बाद कोई काम करेंगे। तो डॉक्टर साहब भी, वैसे कि बड़े अफसोस की बात है लगारी साहब के वो लोग जो कि मेरा ख्याल है गैर मुस्लिम हैं, वो वैक्सीन तैयार करने की कोशिश में लगे हुए हैं। फटाफट वो दिनों में हॉस्पिटल्स तैयार कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं कि फटाफट लोगों को रेस्क्यू किया जाए और उनकी मदद की जाए सूरत हाल में। और एक यहाँ पर ये सूरत हाल है कि मास्क मिल नहीं रहे, और अगर मिल रहे हैं तो 10 रुपये वाला मास्क 80 रुपये का मिल रहा है। ये मुसलमान कौम है, ये क्या इनको हो गया? वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि मुफ्त भी दे रहे हैं। सारी दुनिया में लोग कोरोना वायरस की वैक्सीन तलाश कर रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं। हम कोरोना वायरस का मरीज़ तलाश कर रहे हैं दो बातों के लिए। एक तो ये कि हम प्याज का नुस्खा आजमाएं और दूसरा ये कि हम अपना वो बेचें जो मास्क है उसको फ़रोख्त करें। हमारे यहाँ इस बात की तलाश हो रही है। और एक मरीज़ तो सेहतयाब हो गया, अल्लाह करे कि दूसरा मरीज़ भी सेहतयाब होकर चला जाए। पाकिस्तान में अगरचे ये सूरत हाल है लेकिन पैनिक ऐसा फैलाया गया कि हैदराबाद में एक डॉक्टर सिविल अस्पताल के बता रहे थे कि हमने 50,000 मास्क तो तैयार कर लिए हैं और ज़रूरत पड़ने पर हम और भी, यानी उनको 50,000 मरीज़ों की वो है, इम्कान है, उनको उम्मीद है कि 50,000 मरीज़ आएंगे और हैदराबाद के एक हॉस्पिटल में, और मज़ीद भी तैयार हो रहे हैं। यानी इतना अगर वो डॉक्टर, अगर अस्पताल की इंतज़ामिया इतना पैनिक फैलाएगी तो फिर आम आदमी तो बेचारा वैसे ही डरने वाला होता है। लेकिन एक मेरा ख्याल है कि लगारी साहब, पाकिस्तानी जो कौम है वो जिस तरह के हालात और वाक़यात में पलते हैं, बाहर इतना डस्ट है, इतनी गंदगी है, पोल्यूशन हम लोगों की हवा में है। मेरा ख्याल है कि ऐसे सर्कमस्टांसेस में जो पलते हैं उनके तो वैसे ही क़ुव्वत मुदाफ़ियत बड़ी मजबूत होती है। उन्हें मेरा ख्याल है कोरोना वायरस ऐसा उस तरह इफेक्ट नहीं करेगा, और अगर हो भी जाता है तो उसको नॉर्मल फ्लू की तरह लेना चाहिए, पैनिक करने की जरूरत नहीं। हाँ, आप डेरा गाजी खान वालों को डराएंगे गर्मी से, जैकबाद वालों को गर्मी से डराएंगे, भाई वहाँ तो वैसे ही 54-55 में लोग आराम से घूम फिर रहे होते हैं।
یا آپ کینیڈا والوں سے کہیں کہ بھی تم ڈر جاؤ سردی سے، وہ ویسے ہی -30 -40 میں رہتے ہیں. تو اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا. لوگ معمولات زندگی بھی گزارتے ہیں، اور ایک وائرس آپ کے بارڈر پر تھا لیکن یہاں پر نہیں پہنچ پایا ہے، ایک اور بارڈر سے آپ کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود یہاں پر حفاظتی اقدامات ٹھیک ہیں، لوگ خیریت سے ہیں. اور بہت سی بیماریاں ان سے آپ جنگ کریں. کرونا جو ہے وہ اس طرح سے اس کو پینک پھیلانا اور اس کا خوف پھیلانا اور لوگوں کی دم نکال لینا، یہ اچھی بات نہیں. بالکل. اور اس سے اچھی بات یہ بھی ہے کہ اس کیس کے بعد کوئی دوسرا کیس رپورٹ بھی نہیں ہوا اور کافی ٹائم گزر گیا. تو اللہ سے رکھنی چاہیے اور اپنے تئیں احتیاط بھی کرنی چاہیے، جو کہ بتایا بھی جا رہا ہے کس طرح احتیاط کرنی ہے، کہ ہاتھ بار بار دھونے ہیں، ماسک لگانا ہے، کسی رش والی جگہ پر جانا ہے اور پینک نہیں ہونا. اب آگے بڑھتے ہیں، تھوڑی سی بات کرتے ہیں نیب کے ادارے کے حوالے سے. اس کی ساکھ پر کیوں بار بار سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور یہ الزام بار بار اپوزیشن کی جانب سے لگایا جاتا ہے کہ گرفتاری ہوتی نہیں ہے، پہلے حکومتی وزراء اعلان کر دیتے ہیں پھر گرفتاری ہو جاتی ہے. تو آخر یہ کب کلیئر ہوگا؟ کیوں یہ الزامات لگتے ہیں اور نیب کیوں خود کو جسٹیفائی عدالتوں میں نہیں کر پا رہا کہ آخر گرفتاری ضروری کیوں تھی؟ ایک کلپ دیکھیے، اس کے بعد اس پر بات کرتے ہیں. جی گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. لغاری صاحب، کیوں عدالت کو کہنا پڑ رہا ہے کہ بھی ثابت کریں گرفتاری ضروری تھی اور گرفتاری کے بغیر تحقیقات آپ نہیں کر سکتے تھے؟ آخر یہ صورتحال کیوں پیش آ رہی ہے؟ کب کلیئر ہوگا کہ اپوزیشن ایسے ہی الزامات لگاتی رہے گی اور ایسے ہی جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال وضاحتیں دیتے رہیں گے کہ بھئی احتساب سب کے لیے اور ہماری یہی پالیسی ہے، من گھڑت باتیں ہیں، حقائق کے منافی باتیں ہیں؟ نہیں، حقیقت بھی تو یہی ہے نا. احسن اقبال نے کہا 5 سیکنڈ کے لیے بھی آ کر کسی نے مجھ سے ایک سوال نہیں پوچھا ہے، کوئی تفتیش نہیں کی، کوئی تحقیقات نہیں ہوئی، کوئی بات بھی نہیں ہوئی ہے، بس اٹھا کر آپ نے جیل میں رکھ دیا. یہ نیب کا طریقہ کار ہے. نیب ایک اعلی کار ہے حکمرانوں کا، جو سیاستدانوں کو رسوا کرنے کے لیے، بدنام کرنے کے لیے، ان کو عوام سے دور رکھنے کے لیے، انہیں پریشان کرنے کے لیے، ان کے بارے میں ان کے خلاف منفی پروپیگنڈا کرنے کے لیے اعلی کار کے طور پر استعمال ہوتا ہے. اور نیب کی تشکیل سے لے کر اب تک جو سب سے زیادہ انتقامی کارروائیاں ہو رہی ہیں وہ اب ہو رہی ہیں، اور جس طرح سے گزشتہ 1-1.5 سال میں ہوا ہے، میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ برا کارکردگی جو تھی وہ نیب کی کبھی نہیں رہی ہے. نیب نے سیاست کو، بھئی آپ ملک کیسے چلائیں گے؟ آپ کس طرح آگے بڑھیں گے؟ آپ جن لوگوں نے ملک چلانا ہے ان کو آپ روزانہ ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، ان کو رسوا کرتے ہیں. آپ ایسے الزامات، پھر ایسے لوگ بیٹھ جاتے ہیں جو اٹھا کر جوتے رکھتے ہیں ٹیبل کے اوپر، کہتے ہیں کہ جی لیں اس بات کو دیکھیں، آپ لوگوں نے اس کو چوما اور آپ نے دستخط کیے ہیں، آپ نے ووٹ دیے ہیں آرمی ایکٹ میں. اس طرح کے لوگ الزامات لگاتے ہیں اور پھر نیب گرفتار بھی کر لیتا ہے. یہ طریقہ کار ہے. یہ تو کوئی میرا خیال میں ایک بدترین جو شکل ہوتی ہے انتقام کی، اس کا نام پاکستان میں نیب ہے. تو اب لغاری صاحب، وہ جو پر کترنے کی، ناخن تراشنے کی باتیں ہو رہی تھیں، قوانین میں تبدیلی کی، وہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے؟ تو وہ تو بہرحال حکمرانوں کا مسئلہ ہے کہ وہ بل لے کر آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں، یا انتظار کرتے ہیں کہ کبھی ان کی باری آئے اور کوئی اور اقتدار میں آئے، پھر جب ان کو گرفتاریاں شروع ہو جائیں. معلوم ہوا کہ ایک سیل میں جو ہے وہ جس طرح سے ہمارے شاہد خاقان عباسی صاحب ایک ڈیتھ سیل کے قیدی والے کیمپ میں پڑے ہوئے تھے، ایسے فیصل والا پڑے ہوں، علی زیدی پڑے ہوں، یا خدا نہ کرے کبھی نہ ہو، میں کبھی بھی میری خواہش نہیں ہے کہ کوئی بھی سیاستدان، وہ کسی بھی جماعت کا ہو، اس طرح کے حالات کا شکار ہو. ہمارے ہاں پاکستان ایک ایسی سرزمین ہے جہاں سیاستدانوں کا منہ کالا کیا جاتا ہے، انہیں رسوا کیا جاتا ہے، اور کسی ثبوت کے بغیر ایک عمر قید نہیں، کئی عمر قید کی سزائیں دیتے ہیں اور جا کر بٹھا دیتے ہیں لاک اپ میں اور تھانوں میں اور زندانوں میں، اور بعد میں ثابت کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. صحیح. تو یہ مجھے بتائے گا کہ جو وزراء بغیر کسی ثبوت کے الزامات لگاتے ہیں، جیسے کہ بھی آپ نے گفتگو میں سنا بھی کہ نواز شریف سے بڑا تو چور احسن اقبال ہے، اس کو پہلے پکڑنا چاہیے تھا، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ گرفتاری سے پہلے دعویٰ کر دینا کہ بھی ایک اور چور پکڑا جانے والا ہے، بس کچھ دنوں کی بات ہے، اس کے بعد وہ گرفتاری بھی عمل میں آ جاتی ہے، لیکن کوئی پوچھتا نہیں ہے. ان کو کون پوچھے گا؟ کم از کم اس بات سے ایک چیز تو ثابت ہوتی ہے نا، ہم ہوا میں تیر تو نہیں چلا رہے ہیں نا، لیکن جب یہ ثابت ہوتا ہے کہ وزیر ایک دفعہ بات کرتے ہیں اور اس کے بعد نیب کارروائی کرتا ہے، خوشخبریاں یا بری خبریں جو ہیں وہ سناتے ہیں وزراء، پھر اس کے بعد گرفتاریاں شروع ہو جاتی ہیں. معلوم ہوا ایک لیڈر گرفتار ہو گیا، پھر دوسرا گرفتار ہو گیا، وہ کہے پہلے دیتے ہیں.
اب رانا ثناء اللہ وہ خود فلور آف دا ہاؤس میں کہہ رہے تھے کہ جی مجھے گرفتار کر لیا جائے گا. اچھا ہم سمجھ رہے تھے کہ فلاں کیس میں پکڑے گئے, اندازے لگا رہے تھے. جب انہوں نے چوری کی ہوتی ہے تو ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے پکڑے جانا ہے, اس لیے وہ بولتے ہیں کہ میں نے پکڑے جانا ہے. نہیں, اس نے کہا اس کو جس کیس میں پکڑا تھا اس میں ثابت ہوا کیا, کورٹ میں گئے اور انہوں نے جو الزام لگایا تھا وہ الزام اس کے کوئی سر پیر تھا, کوئی بنیاد تھی, کوئی وجہ تھی, ایسے اٹھا کر دھر لیا اور جا کر بٹھا دیا اور ان کے 4-5 مہینے جو ہے وہ زندگی کے خراب کر دیے, کوئی وجہ بھی نہیں تھی. مطلب آپ کو شوق ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو گرفتار کریں, آپ کے پاس ثبوت کوئی نہیں ہوتا ہے, آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی ایویڈنس نہیں ہوتا, آپ کے پاس کوئی وٹنس نہیں ہوتا ہے, آپ ہوا میں تیر چلاتے ہیں, فوٹیج موجود ہے, فوٹیج موجود. اچھا فوٹیج کا مطلب میرا یہ تھوڑی تھا کہ ویڈیو موجود ہے, میں تو فوٹیج کہہ رہا تھا. اچھا اب ہم لوگوں کو اب پتہ چلا یار فوٹیج اور چیز ہوتی ہے, ویڈیو اور چیز ہوتی ہے, ان کے پاس چلیں وہ بتا دیں. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگلا دور اگر کسی اور حکومت کا آئے گا تو پھر یہ ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ میں نہیں چاہتا, اللہ نہ کرے کہ وہ کبھی مجھے اس طرح کسی وہ سیل میں پڑے نظر آئیں, تو پھر تو آگے پھر اگر تو اس ادارے کو اسی لیے استعمال کیا جا رہا ہے کہ دباؤ میں لانا ہے, پریشرائز کرنا ہے, بلیک میل کرنا ہے, تو پھر تم آگے یہ بھی ہوتا دیکھیں گے. اب تک تو یہی ہو رہا ہے نا, اب تک یہی ہو رہا ہے. اور اچھا بہت سی چیزیں جو چیزیں سامنے آ گئی, جو ویڈیو چلی تھی چیئرمین صاحب کی, اس کا کیا ہوا ہمیں تو بتائیں نا کہ بھئی وہ ایک کس طرح سے ایک خاتون کے ساتھ کیا بیہیو کیا گیا, ان کے شوہر کے ساتھ کیا گیا, ان کے اوپر کس طرح کی چیزیں بنائی گئیں اور ان سے کیا توقعات تھیں. تو جب چیئرمین صاحب کے بارے میں چلی ہیں تو ان کے بارے میں تو اب تک کوئی وضاحت نہیں آئی, ہم تو خاموش ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں, پتہ نہیں چل رہا ہے کسی چیز. چلیں اب ہم تو منتظر ہیں. عمران خان صاحب کا بیانیہ ہے کہ اداروں کو ریفارمز کی ضرورت ہے اور سسٹم کو چینج کریں گے, نظام کو ٹھیک کریں گے, تو امید کرتے ہیں کہ پھر یہ نیب کا جو ادارہ ریفارمز کا کافی دیر سے منتظر ہے, اور یہ جو ایلیگیشنز لگ رہے ہیں کہ ابھی سیاستدانوں کو بلیک میل کرنے کے لیے اس ادارے کو استعمال کیا جاتا رہا ہے, اب اس میں کچھ ایسی ریفارمز ہوں کہ یہ ایلیگیشن ایٹ لیسٹ اس پہ سے ہٹ جائے. ان کے بار بار چیئرمین نیب کو بھی وضاحت دینا پڑتی ہے اور عدالتوں میں بھی سوالات اٹھ رہے ہیں اور جسٹیفائی ابھی تک نہیں کر پا رہے نیب والے. آگے بڑھتے ہیں, ایک اور آپ کو کلپ دکھاتے ہیں جس میں بڑے میاں صاحب کی بیماری کی بات ہو رہی ہے اور وہی ڈیل ڈھیل باتیں ہم سن رہے ہیں. اور کل تو شیخ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ڈیل اور ڈیل میں فرق ہوتا ہے. تو اب گفتگو سنتے ہیں کہ بڑے میاں صاحب آخر اب کب آئیں گے, یا جو رپورٹیں وہ وہاں سے بھجوا رہے ہیں اس کو بھی نہیں مانا جا رہا, تو معاملہ آخر ہے کیا, اس پہ بات کرتے ہیں. پہلے کلپ دیکھیے. جی لغاری صاحب, کیا واقعی سب سکرپٹڈ ہے؟ بلکہ میں تو انجم سے مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی, وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی یہ ملی بھگت نہیں ہے, تو میرے خیال میں ملی جلی بھگت ہے. ملی بھگت نہیں ہے, یہ ملی جلی بھگت ہے. بہرحال ایسا ہوا ہے کہ میاں نواز شریف گئے, حکومت کے علم میں تھا, انہوں نے پہلے اور یہ سبھی کو پتا تھا کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. ہاں ہر آدمی کو پتا تھا. اچھا آپ کو بھی پتا تھا, تو ہم سمجھ رہے تھے صرف ہمیں پتا ہے, یا کامران کو پتا تھا, یا انجم رشید کو پتا تھا. یہ بات ہر ایک کو معلوم تھی. اب گلی میں جائیں, پاکستان میں کوئی بچہ کھیل رہا ہوگا, اس سے بھی پوچھیں تو ان کو معلوم تھا کہ جی میاں نواز شریف جا رہے ہیں اور ابھی وہ جلدی واپس آنے والے نہیں ہیں, اور اس بات کی حکومت کو بھی خبر ہے اور انہیں بھی علم ہے اس بات کا, اور ان کی طرف سے بھی یہی طے ہوا ہے. باقی ڈھول بجایا جائے گا, ترانے گائے جائیں گے, باتیں بنائی جائیں گی, فیصل وعدہ بولیں گے, کوئی اور آ کر بولیں گے, یہ بولتے رہیں گے. اور جس طرح سے بیٹھے ہو صداقت علی عباسی صاحب بڑی صداقت سے بھی کام لیتے ہیں, عباسی ہونے کا بھی فائدہ اٹھاتے ہیں, علی تو پھر علی ہیں, تو یہ سارا کچھ کرتے رہتے ہیں, تو یہ ان کا کام ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کو بے وقوف سمجھانا جائے, وہ اپنے حالات میں پھنسے ہوئے ہیں, بے وقوف بالکل نہیں ہیں, وہ ایک ایک چیز کو جانتے ہیں. اچھا تو شیخ صاحب جو بول رہے ہیں کہ نہ مریم نے جانا ہے نہ نواز شریف نے آنا ہے, اور مولانا صاحب کا تعویذ ان کے پاس, میرے خیال میں شیخ صاحب کی بزرگی کا آپ احترام کرنا چاہیے. وہ اس جگہ پر پہنچ گئے ہیں جہاں انہیں ہم نے تو نہیں دیا ہے, نہ ہم دے سکتے, نہ ہمارا یہ منصب ہے, نہ ہمارا یہ کام ہے کہ ان کو ولایت کا درجہ دیں. از خود بازوم خود بقلم خود وہ بن گئے ہیں, وہ پیشین گویاں کرنے لگے ہیں. تو ٹھیک ہے, پیشین گویاں یہاں منظور وسان کیا کرتے تھے, اور اس سے پہلے پیر پگارا صاحب کرتے تھے. ایک زمانے میں غلام محمد لونڈ خور ہوا کرتے تھے, کوئی 50 سال پہلے ایک سیاستدان ہوا کرتے تھے, ہم ان کی پیشین گویاں سنا کرتے تھے. تو اب یہ اس طرح کی پیشین گویاں سیاسی میدان میں چلتے رہے. آج کل شیخ تو مجھے یہاں پر لغاری صاحب جو بات سمجھ نہیں آ رہی, جو آپ سمجھائیں گے کہ اگر سب سکرپٹڈ ہے, یہاں پر یہ ڈیل مطلب ان کے ساتھ انجم صاحب کے مطابق ڈیل ہو گئی نا, پھر مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ سارے معاملے میں جب ایک بندے کو علاج کی غرض سے آپ نے باہر بھیجا تو یہاں تو اس کو اپنا علاج مکمل کروا لینے دیں. آپ درمیان میں بول رہے ہیں کہ بھئی واپس آؤ, اپنی میڈیکل رپورٹیں بھیجو, یہ رپورٹیں ٹھیک نہیں ہیں, آپ تو وہاں پہ گھوم پھر رہے ہیں, آپ تو کسی اسپتال میں نہیں گئے, سرجری کہاں ہونی ہے کچھ عطا پتہ نہیں ہے. تو جب یہ گئی اس بنیاد پہ کہ علاج مکمل کروانا ہے تو وہ کروانے تو دیں. آپ پھر کیا کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ علاج نہیں کروا رہے؟ اصل بات یہ ہے کہ ماسس اس طرف سوچنے لگیں کہ ان کی حکومت کی کیا کر گئے, تو ڈائیورژن کرنا ہے نا.
لوگ تو سوال کر رہے ہیں نا، لوگوں کو تو بھوک لگی ہوئی ہے نا، لوگ تو پیاسے ہیں نا، لوگوں کے تو بچے بیمار ہیں نا، ادھر تو کورونا آیا ہوا ہے، اس کی دہشت الگ پھیلی ہوئی ہے، ادھر تو چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، غذا کی روزمرہ استعمال کی چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں، انسانوں کے مسائل بڑھ رہے ہیں، بیماریاں بڑھ رہی ہیں، دوائیں مہنگی ہو رہی ہیں، سارا کچھ ہے، تو آخر توجہ بھی تو ہٹانی ہے لوگوں کی۔ چلیں بھی آپ نئے کھیل سے لگا دیتے ہیں، مریم نہیں جائیں گی، نواز شریف نہیں آئیں گے، ہم ان کو جانے نہیں دیں گے، ان کو آنے نہیں دیں گے، وہ آ رہے ہوں گے تو ایک اور مسئلہ کھڑ دیں گے، یہ جا رہے ہوں گے کہ بھی آپ کے وہاں پہ ایک اشتہاری موجود ہے، اس کو آپ یہاں پر بھیجیں، پتہ آپ کروائیں کہ بھئی کیا معاملہ ہے، سرجری کیوں نہیں ہو رہی ہے، اگر ہونی ہے۔ مریم مورل سپورٹ ہیں، ان کا جانا بہت ضروری ہے۔ سارے معاملات ہیں، اب لغاری صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عوام بے وقوف نہیں، انہیں بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا، وہ اپنے حالات میں پھنسے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، وہ کیا کریں، اختیار تو انہوں نے آپ کو دے دیا ہے، اب وہ بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ ان کے لیے کیا کرتے ہیں، اپنے وعدے وفا کب کرتے ہیں۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے اور 18 سالہ تنازع جو کہ ختم ہونے جا رہا ہے، پاکستان کا کردار مثالی ہے، اس پر بات کریں گے آفٹر دس بریک۔ ویلکم بیک ناظرین، اور بہت اہم خبر جو کہ ابھی آپ نے اس سے پہلے ملاحظہ بھی کیا ہے کہ پریس کانفرنس کی جا رہی ہے، وہاں پر اشرف غنی صاحب موجود تھے اور امریکی وزیر دفاع بھی وہاں پر موجود تھے۔ 18 سالہ تنازع جو کہ بالکل اب ختم ہونے کے قریب ہے، اور اس ساری صورتحال میں بہت سارے سوالات کھڑے ہو رہے ہیں کہ کیا افغانستان میں جمہوری عمل پروان چڑھ سکے گا، خواتین کو اس معاہدے کے بعد ان کے حقوق مل سکیں گے، کیا مستقبل میں طالبان افغان جمہوری عمل کا حصہ بن سکیں گے، اور کیا وہاں سے مکمل انخلا ہونے والا ہے امریکی افواج کا یا پھر مرحلہ وار ہوگا، آگے چل کر کیا ہوگا، کتنا یہ پائیدار ہوگا معاہدہ۔ لغاری صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سارے سوالات کے جواب ان کے پاس موجود ہیں۔ لغاری صاحب، یہ آج کا معاہدہ مستقبل میں پائیدار ثابت ہوگا، آپ کو کیا لگ رہا ہے، مستقل حل ہے فار آل ٹائم ٹو کم؟ دیکھیں ابھی نہیں کہا جا سکتا، اس لیے کہ ہم اس مسئلے کا ایک تو یہ کہ 18 سال کی زندگی نہیں ہے، یہ مسئلہ 40 سال سے موجود ہے، جب پہلی بار یہاں پر سوویت افواج آئیں اور اس کے بعد یہاں پر امریکی مداخلت کا آغاز ہوا، اس وقت سے یہ مسئلہ موجود ہے، ابھی تک افغانستان کو امن نصیب نہیں ہوا ہے، افغانستان جل رہا ہے پچھلے 40 سال سے، بہت کم وقفہ آیا تھا، اور وہ بھی وقفہ یہ تھا کہ غیر ملکی افواج نہیں تھیں تو یہ آپس میں لڑ رہے تھے، اور گلبدین حکمت یار اور احمد شاہ مسعود کی فوجوں نے کابل کو عملاً کھنڈر بنا دیا تھا۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب نجیب اللہ کی حکومت کو ختم کیے ہوئے کوئی تقریباً 25 دن ہوئے تھے تو میں پہنچا تھا کابل میں، تو میں نے کابل میں ہر جگہ پر اپنی اپنی سلطنت بنی ہوئی دیکھی تھی۔ چار اسیاب میں جو ہے وہ سلطنت بنی ہوئی تھی گلبدین حکمت یار کی، ریشخور میں بنی ہوئی تھی انجینئر فیض محمد مینگل کی، چہلستون میں جلال الدین حقانی بیٹھے ہوئے تھے، شہر کے مرکز میں جو ہے وہ احمد شاہ مسعود بیٹھے ہوئے تھے، فوجی ہیڈ کوارٹر میں رشید دوستم بیٹھے ہوئے تھے، اور سب نے اپنی اپنی سلطنت بنائی ہوئی تھی۔ اور جو ہی ایسا ہوا کہ 2 مہینے جو ختم ہوئے تھے، اس سے پہلے جو جبائے ملی کے سربراہ تھے صبغت اللہ مجددی، ان کی 2 سال کی صدارت ختم ہوئی تھی، تو اس کے بعد پھر آگ اور خون کا دریا ہونے لگا کہ جناب ادھر آگ لگائی جا رہی ہے، ادھر خون بہہ رہا ہے، یہ صورتحال ہو گئی تھی۔ پھر طالبان کا وجود ہے، طالبان نے امن بھی قائم کیا، یہ بالکل صحیح ہے کہ طالبان کے دور میں امن تھا، اور یہ بھی صحیح ہے کہ طالبان کے دور میں پوپی کی کاشت بند ہو گئی تھی اور منشیات کا سلسلہ بھی بند ہو گیا تھا، لیکن وہاں پر انسانی حقوق کی صورتحال بہت خراب تھی، اور وہ زمانہ تھا جب میں ملا تھا ملا عمر سے، تو میں نے جا کر دیکھا تھا قندھار میں ایک سڑک پر ایک کونے سے دوسرے کونے تک رسی بندھی ہوئی، اور اس پر 50-60 ٹی وی لٹکے ہوئے ہیں، ہم نے پھانسی دے دیا ٹی وی سیٹس کو، تو ٹی وی سیٹس کو میں نے پھانسی پر چڑھے ہوئے دیکھا تھا۔ اور اسی دن میری ملاقات بھی ہوئی تھی ملا عمر سے، اور ملا عمر کا ساتھ میں نے ایک انٹرویو بھی کیا تھا۔ تو یہ پھر اس کے بعد جب قبضہ ہو گیا، جب کابل پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا، تو پھر کچھ عرصے تک امن رہا، اور پھر اس کے بعد امریکہ نے کہنا شروع کیا تھا کہ جناب صورتحال جو ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اور یہاں اسامہ بن لادن ہے، اور اسامہ بن لادن کی دہشت گردی ہے، امریکہ نے اٹیک بھی کیے، یہ ساری صورتحال رہی ہے۔ اچھا، اب یہ جو ساری صورتحال ہونے جا رہی ہے، اس سے پہلے کہہ رہے ہیں کہ جو دوحہ ڈیل سے پہلے بھی کچھ ایسے معاملات ہیں جن میں طالبان نے بھی سمجھوتا کیا
تو ابھی یہ جو فائنلی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ہم طالبان کی فتح کہہ سکتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں، فتح اگر امن قائم ہوتا ہے تو طالبان کی فتح ہے، حکومت اشرف غنی کی فتح ہے، پھر زلمے خلیلزاد کی فتح ہے، اور پھر جناب قمر جاوید باجوہ کی فتح ہے، پھر جنرل فیض کی فتح ہے، پھر تو سب کی فتح ہے اگر امن قائم ہوتا ہے۔ اگر امن قائم نہیں ہوتا ہے، اگر پھر آگ جلتی ہے، اگر پھر خون بہتا ہے، اگر پھر گولیاں چلتی ہیں، اگر پھر جو ہے گردنیں کاٹی جاتی ہیں، اگر پھر عورتوں کو مارا جاتا ہے، پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ تم گھر سے باہر نہیں نکلو، پھر ان کو کہا جاتا ہے کہ تمہارا صرف ایک کام ہے کہ بچے پیدا کرو، اگر یہ ساری صورتحال ہوتی ہے تو پھر مطلب افغانستان میں کچھ بھی نہیں ہوا، افغانستان ایک قدم آگے نہیں بڑھا، افغانستان پیچھے ہوگا۔ لیکن اگر یہ ساری چیزیں ختم ہوتی ہیں تو پھر یہ سب کی فتح ہوگی اور امن کی فتح ہوگی۔ اچھا، ابھی یہ جو الیکشن ہوا اس کے بعد جو نتائج کا اعلان کیا گیا، وہ بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ بالکل اس ڈیل کے قریب نتائج کا اعلان کیا جا رہا ہے، متنازع الیکشن کہا جا رہا ہے، پھر ابھی تک حلف نہیں لیا گیا اشرف غنی صاحب کی جانب سے، تو کیا یہ بھی کوئی کسی ڈیل کا، یہ جو بھی معاہدہ ہونے جا رہا ہے، اس کا حصہ تو نہیں، اس کا کوئی شرط ہو؟ اگر ہو سکتا ہے سارا سیٹ اپ بھی ریپلیس ہو سکتا ہے کہ ایک مخلوط حکومت بنے۔ یہ بھی ایک اصل میں اس کے بعد جرمنی میں ایک اور کانفرنس ہونی ہے جس کے یہ پہلے بھی ایسا ہوا تھا، آج سے 18-19 سال پہلے جب طالبان کی حکومت ختم ہو گئی تھی تو اس کے بعد بون میں کانفرنس ہوئی تھی اور وہاں سے حامد کرزئی آئے تھے اور انہوں نے آ کر اقتدار سنبھالا تھا۔ اب بھی یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کوئی مخلوط حکومت بنے جس میں تمام لوگوں کو شامل کیا جائے، لیکن افغانستان میں درجنوں نہیں، بیسیوں نہیں، سینکڑوں وار لارڈز موجود ہیں، اور کیا وہ اپنی جنگ ختم کر دیں گے؟ اور بہت اسلحہ موجود ہے، کیا وہ سارے کا سارا اسلحہ جو ہے وہ کسی ایک اتھارٹی کے حوالے کر دیں گے، پھر وہ ایک امن سے رہ سکیں گے؟ یہ بہرحال بڑے سوال ہیں اور اب بھی موجود ہیں۔ ہاں، ایک بات ہوگی، امریکی فوج چلی جائے گی اور ٹرمپ اپنے لیے ووٹ کھڑے کر سکیں گے کہ جی میں نے افغانستان سے فوج کو نکال دیا ہے، لیکن یہاں پر امریکہ نے جو بارود پھیلایا ہے، جو نفرتیں پھیلائی ہیں، جو جنگ پھیلائی ہے، جو تباہی پھیلائی ہے، بہرحال وہ موجود ہے اور موجود رہے گی۔ اچھا، ابھی اس ساری صورتحال میں یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سیاسی مزاحمت تھی نا، اس کو ختم کرانے کا سمجھوتا بھی اسے کہا جا رہا ہے، یہ جو معاہدہ آج ہوا ہے، آپ کو لگتا ہے اس میں کوئی حقیقت ہو سکتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ فرمان سے، معاہدے سے سیاسی قوت اور سیاسی مزاحمت کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور ایسے معاہدے دیر پا بھی نہیں ہوتے۔ جب آپ کسی کو کہیں کہ اپنی سائز کو کٹ کر لو، جب آپ کسی کو کہیں کہ اپنی طاقت کو ختم کر لو، جب کسی کو کہا جائے کہ آپ کا ووٹ بینک جو ہے وہ سو جائے، اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی ہیں۔ ریگنگ ہوتی ہے، مینوپولیٹنگ ہوتی ہے، اور انجینئرنگ ہوتی ہے، اور چیزوں الیکشن، لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ فالوئنگ کو آپ کریں۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا بڑا سوال یہ ہے کہ باقی لوگ تو تیار ہو گئے تھے، یعنی گلبدین بھی تیار ہو گئے تھے، اور جمعیت اسلامی کے استاد ربانی بھی تیار ہو گئے تھے، باقی جو لوگ تھے وہ بھی تیار ہو گئے تھے، کہ کیا طالبان اب ڈیموکریسی کو اور الیکشن پروسیس کو تسلیم کر رہے ہیں؟ یہ ایک بڑا سوال ہوگا کہ کیا وہ ووٹ پر یقین رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، یا طاقت پر یقین رکھتے ہیں اور خلافت بنانا چاہتے ہیں، یا امارت بنانا چاہتے ہیں، یا ڈیموکریٹک سسٹم میں صدر کیا ملا برادر اگر آتے ہیں اقتدار میں تو صدر ملا برادر ہوں گے، یا امیر المومنین ملا برادر ہوں گے، یا خلیفہ ملا برادر ہوں گے؟ اس کا ابھی تک پتہ نہیں ہے۔ یہ چیزیں بہرحال آگے جا کر پروسیس میں طے ہوں گی کہ وہ کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ بہت سی چیزیں ہیں جو طے ہونا باقی ہیں، اور بہت سے مراحل ہیں جن کو حل ہونا ہے۔ اگر دوبارہ جنگ شروع ہوتی ہے ان کے درمیان، واریئرز کے درمیان، تو پھر ایک خطرناک صورتحال پیدا جو متحارب فریق ہیں مختلف افغانستان کے اندر، ان کا رد عمل کیا ہو سکتا ہے اس سارے صورتحال؟ میں وہی کہہ رہا ہوں، وہی عرض کر رہا ہوں کہ یہ جو مختلف واریئرز گروپ ہیں جن کے پاس جنگ کا تجربہ بھی ہے، ہتھیار استعمال کرنے کا تجربہ بھی ہے، ہتھیار بھی موجود ہے، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس ممکنہ طور پر رد عمل کیا ہو سکتا ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر اس سے اختلاف کرتے ہیں؟ اگر وہ اختلاف کریں گے تو ظاہر جنگ ہوگی۔ میں یہی کہہ رہا ہوں، پہلے بھی کیا ہوا تھا، یعنی 2 مہینے کا امن تھا جو ان کے دور میں، صبغت اللہ مجددی کے دور میں رہا ہے۔ پھر کیا ہوا؟ پھر آگ لگ گئی، پھر جس طرح سے وہاں آگ لگی ہے اور خون بہا ہے کابل کے اندر اور افغانستان کے دیگر علاقوں میں، وہ تو بے حساب تھا نا۔ کس طرح سے انہوں نے لوگوں کو اغوا کر کے مارا، کس طرح سے ولی مزاری کو لے کر جا رہے تھے اور ہیلی کاپٹر کے اندر قتل کیا گیا تھا۔ بہت سی چیزیں ہیں جن کا ابھی بھی وہ مسائل موجود ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ کیا ایک لاجک پریویل کرے گی؟ بہت دفعہ ایسا ہوا تھا کہ پاکستان نے اپنی طرف سے کوششیں کی تھیں
کہ امن قائم ہو، اور لیکن وہ امن قائم نہیں ہو سکا، اس لیے کہ بہت سے مداخلت کار موجود تھے جو امن میں مداخلت کرتے. کیا امریکہ نیک نیتی سے یہ چاہے گا کہ افغانستان میں مکمل امن ہو؟ اور کیا دوسری طاقتیں چین، روس، ایران، انڈیا سارے چاہیں گے کہ یہاں امن ہو؟ اگر سارے چاہیں گے اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی پشت پناہی ہے، اگر وہ اپنی پشت پناہوں کو روک لیں اور کہیں کہ یہاں پر امن کو موقع ملنا چاہیے، تو پھر میرے خیال میں امن قائم ہو اچھا، سکتا ہے. پرتشدد کارروائیوں میں کمی کے 7 روز بھی مکمل ہو گئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ شرائط میں کوئی ایسی شرط بھی شامل ہو سکتی ہے کہ کارروائیاں تب تک کم رہیں گی یا نہیں ہوں گی جب تک طالبان اور افغان حکومت کے درمیان کوئی معاہدہ نہیں ہو جاتا؟ نہیں، میرے خیال میں ایک معاہدہ جلد ہونا چاہیے اور انٹرنیشنل ماڈریٹرز جو ہیں وہ موجود رہیں. امریکہ بھی موجود رہے، روس بھی موجود رہے، چین بھی موجود رہے، پاکستان بھی موجود رہے. یہ سارے گارنٹیز کے ساتھ وہ بیٹھیں اور یہاں پر ایک پائیدار حکومت کے قیام کے لیے اور پائیدار سسٹم کے قیام کے لیے سب کو مل بیٹھنا چاہیے. اور یہاں پہلا کام ہونا چاہیے کہ یہاں امن قائم ہو. اصل پرابلم یہاں کا امن ہے. پچھلے 40 سال سے لوگوں نے بدامنی میں زندگی گزاری ہے. لوگ عبادت بھی بمباری میں کرتے رہے ہیں، لوگ کھانا بھی بمباری میں کھاتے رہے ہیں، لوگ پانی بھی بمباری میں پیتے رہے ہیں. تو انہوں نے بہت آگ دیکھ لی ہے، بہت خون دیکھ لیا ہے، بہت گولیوں کی تڑتڑاہٹ سن لی ہے. اب ان لوگوں کو امن کا موقع ملنا چاہیے اور ساری دنیا کو اس طرف توجہ دینی چاہیے کہ یہاں تنازعات کھڑے نہ ہوں اور تمام فریق جو ہیں وہ پیچھے ہٹ جائیں. جو جن کے پاس اپنے لڑانے کے لیے مرغے موجود ہیں وہ اپنا پیچھے ہٹ جائیں اور ان کو موقع دیں کہ وہ بیٹھ کر ایک متفقہ حکومت جو ہے وہ قائم کر سکیں. میرے خیال میں اگر ایسا ہوتا ہے تو افغانستان میں امن جو ہے وہ پھر خطے میں امن کا سبب بنے گا. پاکستان میں امن ہوگا، پھر ایران میں اور دیگر علاقوں میں امن ہوگا. ملیٹنسی کے بارے میں زیرو ٹالرنس ہونی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. لیکن اب یہ جو معاہدہ جلد از جلد ہونا چاہیے، جو سیاسی تصفیہ ہے، آپ کے خیال میں مہینے لگ سکتے ہیں یا سالوں لگ سکتے ہیں ہونے میں؟ نہیں، اگر انٹینشن ہے، اگر نیت ہے، اگر چیزوں کو طے کرنا ہے تو پھر دنوں کی بات ہے. اس دفعہ جو لیڈرشپ ہے ملا برادر کی، ان کے اپنے تجربات ہیں. امیر خان متقی ہے، ان کے اپنے تجربات ہیں. سراج الدین حقانی ہیں، ان کے اپنے تجربات ہیں. انس حقانی ہیں، ان کے اپنے تجربات ہیں. اور انہوں نے بہت کچھ گنوایا بھی ہے، بہت کچھ ان کا ضائع بھی ہوا ہے. اور اسی طرح سے جو دیگر فریقین ہیں انہوں نے بھی بہت نقصان اٹھایا. گلبدین نے نقصان اٹھایا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. دیگر جو فریقین، شمالی اتحاد نے تو اپنے لیڈر کی بھی قربانی دی، احمد شاہ مسعود کی وہ ہوئی ہے. رشید دوستم نے بہت کچھ حاصل بھی کیا، بہت کچھ گنوایا بھی. اب مل کر بیٹھیں، افغانستان کو جلائیں نہیں، افغانستان کو ایک امن کا گہوارہ بنائیں. یہ سب کے انٹرسٹ میں ہے. اب یہ اس معاہدے کے بعد انٹرا افغان بات چیت شروع ہو جائے گی، تو اس بات چیت کے بعد آپ کو کیا ماحول بنتا دکھائی دے رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ منطق، لاجک اور عقل پرویل کرے گی. اور میری دعا ہے کہ افغانستان میں امن قائم ہو، اس لیے کہ اس سینٹرل ایشین ریجن میں اور مڈل ایسٹ کے ریجن میں اور یہاں پر جو ساؤتھ ایشیا ہے، اب میں اس کو ویسٹ ایشیا کہتا ہوں، پاکستان اس کے اندر شامل ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ یہاں پر امن جو ہے وہ اپرچونٹیز کے لیے ہے. افغانستان میں خوشحالی آ سکتی ہے، آئے گی. پاکستان میں بہت بڑی خوشحالی آ سکتی ہے اور اس کے امکانات موجود ہیں اگر لوگوں کے پٹی مفادات، چھوٹے چھوٹے مفادات، خسیس مفادات، گھٹیا مفادات اگر لوگ نہ ان کا خیال نہ کریں اور اپنے عوام کا اور اپنے ملکوں کا مفاد دیکھیں تو یہاں پر امن بھی قائم ہو سکتا ہے، خوشحالی بھی آ سکتا ہے. اچھا، پاکستان کے کردار کو آپ کس طرح دیکھ رہے ہیں؟ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ پاکستان نے ثالثی کا کردار ادا کیا اور بات یہاں تک پہنچی ہے. اب آگے یہ جو معاملہ جیسے کہ اب ڈیل اب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کو کردار مزید ادا کرنا ہوگا کہ طالبان کو اور افغان حکومت کو، قیادت کو سیاسی ایک میز پر بٹھایا جا سکے؟ پاکستان ایسا کر سکتا ہے، پاکستان ایسے کرنے کی کوشش بھی کر سکتا ہے. پاکستان کے پاس اسپیس بھی موجود ہے. ماضی میں پاکستان نے سنگین قسم کی غلطیاں کی تھیں جو اب نہیں ہو سکتی ہیں، نہ ہونی چاہیے. پاکستان کی اب کی لیڈرشپ جو ہے وہ شاید اس صورتحال کو سمجھتی ہے. خاص طور پر ہماری ملٹری لیڈرشپ کے پاس یہ اپرچونٹی موجود ہے کہ وہ پاکستان کو ایک نئے دور میں لے جائیں. یہ اپرچونٹی موجود ہے، اس کو کوئی نہیں اس کو ڈینائی کر سکتا ہے کہ پاکستان کے پاس بہت بڑی اپرچونٹی ہے اور پاکستان کو اپنا کردار امن کے لیے ادا کرنا ہے. اور ہم نے ملیٹنسی کے لیے اور خاص طور پر جو ایکسٹریمزم ہے اس کے لیے ہم نے 0%
टॉलरेंस रखनी होगी। कोई टॉलरेंस नहीं है किसी भी शख्स को जो इंतहा पसंदी फैलाता है, जो हथियार हाथ में लेता है, तो मेरे ख्याल में चीज़ें बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी। सही। अच्छा, अब मुझे ये भी बताइएगा कि इस सारे मामले में आपको पता है कि अमेरिका पाकिस्तान का मुअत्तरिफ रहा है, अभी भी है, कि ये बड़े एजाज़ की बात है कि पाकिस्तान ने सारे मामले को इस तरीके से हल करवाने का भरपूर अपना जो किरदार है वो अदा किया है। पाक अमेरिका ताल्लुकात आप किस तरह के देख रहे हैं इस डील के बाद? देखिए, पाक अमेरिका ताल्लुकात इस वक्त तो इस मरहले पर हैं कि इंडिया जो है वो वहाँ अभी तक चीखें सुनाई दे रही हैं, और इंडिया में दिल्ली में जो रद्द-ए-अमल हुआ वो तो बुश की अपना डोनाल्ड ट्रंप की बातों की वजह से हुआ ना। डोनाल्ड ट्रंप ने स्टेडियम में उतरते ही, जहाज़ से उतरते ही वहाँ से वो गए स्टेडियम में तकरीर करते ही, वहाँ तकरीर में जाकर उन्होंने पाकिस्तान की तारीफ शुरू कर दी। उन्होंने कहा भाई ये क्या हो गया, हमने तो नहीं लिखा था इस तरह से, स्क्रिप्ट तो ये नहीं था। उन्होंने कहा भाई जाओ दिल्ली में आग लगा दो। तो ये बाकायदा इंटेंशन था भारतीय हुकूमत का। इस सूरत हाल में पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो ताल्लुक़ है, जिस तरह से अमेरिका ने पाकिस्तान में अच्छे अल्फाज का इस्तेमाल किया है, तो बहरहाल एक हद तक तो ये खुशी की बात है। लेकिन अमेरिका का कोई एक चेहरा तो हम नहीं देख सकते ना, उसके कई चेहरे हैं, वो कई अंदाज में, कई रूप में, कई रंगों में बात करता है। क्या वो मसले का हल चाहता है? क्या वो ये चाहता है कि भारत का कश्मीर पर से गासिबाना कब्ज़ा ख़त्म कराया जाए? क्या ये समझता है कि कश्मीर नामुकम्मल एजेंडा है तकसीम हिंदुस्तान का, उसको भी पूरा होना है? कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत मिलना है। कश्मीरी लीडरशिप जेलों के अंदर है। पिछले 7 महीने से कश्मीरी जो हैं एक कैदी की ज़िंदगी गुजारे, 1 करोड़ इंसान। ये बात अमेरिका के इल्म में है, और क्या अमेरिका इस सारी सूरत हाल को समझकर एक वसी तर तनाज़ुर में इसको हल करना चाहता है? तो बड़ी अच्छी बात। चलिए, खैर, अब हमारी जो कोशिश थी वो, जैसे कि आप जानते हैं, शाह साहब कह भी रहे हैं कि भाई ये बड़े एजाज़ की बात है और पाकिस्तान के किरदार के सभी मुअत्तरिफ हैं, और यकीनी बात है कि हुकूमत भी क्रेडिट लेगी, उनके टाइमिंग बड़ी मैटर करती है, और इनके दौरे हुकूमत में ये बड़ा जो तनाज़ा है वो हल होने के बिल्कुल करीब है। आज मुआहिदा होने जा रहा है। हमने खुलकर बात की है लगारी साहब। लगारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने सारी सूरत हाल पर अपना खुलकर तज्ज़िया दिया। इसके साथ ही नाज़रीन आपसे इजाज़त चाहेंगे, इंशाल्लाह कल फिर से हाजिर होंगे। कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।